अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई हुकूमत बन चुकी है, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। उन्हीं में एक आर्टिस्ट हैं जी, मोहतरमा नौशीन साहिबा, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही हैं। मोहतरमा एक एक्ट्रेस हैं पेशे के एतबार से, और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वो जो एक अदाकार थे, उन्होंने भी जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है किसी टेलीफोनिक कॉल के अंदर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़े नामुनासिब और नाजेबा किस्म के ऑडियोज लीक किए थे, वहाँ पर ऑडियोज किए थे, और वो मैंने आपको सुनवाए भी थे। और उसके बाद जब उनको अल्टीमेटम मिला तो वो कहते हैं ना कि जिस तरह एक जंग लड़ने वाला जो बहादुर सिपाही है वो तो अपनी तलवार लेकर आ जाता है जी मैदान के अंदर, लेकिन जो मरासी होता है वो भाग जाता है। तो अहले मिरास का यही मसला है कि वो टिक नहीं सकते। पहले वो मुनाफकत भरी बातें करते रहते हैं और उसके बाद जो है वो उस चीज में से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये जो नौशीन साहिबा हैं, इनको असल में एक तकलीफ शुरू हो गई है। तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि रहती तो ये दूसरे सूबे में है, यानी कि ये रहती हैं जी सूबा सिंध के अंदर, लेकिन तकलीफ इनको सूबा पंजाब की है कि वहां की जो सीएम है यानी कि मरियम नवाज, वो क्यों बन गई हैं जी सीएम। अब उन्होंने एक ट्वीट दागा है, और क्या कहती हैं जरा ये सुनिए। और इसके ऊपर हाजरा खान, जिन्होंने किताब लिखी थी इमरान खान के ऊपर, उन्होंने एक तबसरा फरमाया है और उन्होंने इनको कोट भी किया है, इनके ऊपर ट्वीट भी किया है, इनके ऊपर तंज भी किया है। और इस तरह से दोनों बिल्लियों के बीच में शुरू हो गई जी एक कैट वॉर। लेकिन क्या हुआ? सबसे पहले ये नौशीन साहिबा का आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जी ट्वीट। कहती हैं, बीइंग मरियम नवाज इज सो फन, जस्ट वेक अप, इग्नोर योर हस्बैंड, गो आउट इन प्रोटोकॉल ऑफ योर फादर्स स्लेव्स। वो कह रही हैं कि मरियम नवाज का जो वजीर आला पंजाब बनना है वो बड़ा ही मुजहिका खेज है कि अपने शोहर को इग्नोर करके सुबह ये खातून उठती है और उसके बाद ये अपने बाप के मुलाजमीन के साथ, यानी कि अपने जो स्लेव्स हैं यानी जो गुलाम हैं, उनको लेकर बाहर निकल जाती है। और फिर आगे से कहती है कि स्पीक नॉनसेंस, और बुरा बोलती है, नॉनसेंस बोलती है। ट्राई टू बिकम बेनजीर बाय शाउटिंग टू द लिमिट ऑफ योर थॉट। और वो अपनी तरफ से बेनजीर भुट्टो बनने की कोशिश कर रही है। और ये उन्होंने जी टॉन्ट किया है मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। और ऊपर जो हाजरा खान है, उन्होंने इनको कोट करके ट्वीट किया। फरमाती हैं कि अब नौशीन भी बातें करेगी, क्वेश्चन मार्क। हाजरा खान कह रही हैं, कहती हैं अपनी औकात इसकी ये है कि जिस अपार्टमेंट में ये रहा करती थी उसका कई महीने तक किराया अदा नहीं करती थी। बिल्डिंग की मेंटेनेंस कई साल तक इसने नहीं दी थी। मुलाजमीन से बदतमीजी करना इसका मामूल था। हमसाओं से मांग तंग कर गुजारा करती थी और तंग आकर बिल्डिंग वालों ने इसको निकाल दिया था। काम के लिए हर वक्त प्रोड्यूसर्स के पीछे फिरती रहती थी। अगर काम मिल जाता था तो सेट के ऊपर शोर शराबा करती थी। शादियों और पार्टियों में बिन बुलाए पहुंच जाती थी और भाषण सुनो इसके, पीटीआई को ऐसे लोग ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने एक लाइन लिखी है ना हाजरा खान ने, क्योंकि आपको पता है कि शोबिज की न्यूज मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, तो मुझे याद पड़ता है कि इकरा अजीज के जो शौहर हैं जी यासिर, उन्होंने एक मरतबा टॉन्ट करते हुए नौशीन के बारे में ये बात की थी कि उनकी शादी में बिन बुलाए मेहमान के तौर पे ये मोहतरमा पहुंच गई थी और इन्होंने जाके शादियों का खाना मुफ्त में उड़ाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा। उसके ऊपर ये जो नौशीन साहिबा हैं, ये आई भी थी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और इन्होंने आकर इकरा अजीज और उनके शौहर के ऊपर काफी बैशिंग भी की थी। और यही बात जो है वो हाजरा खान की तरफ से दोबारा मेंशन करना, ये मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है कि शायद वो ठीक कह रही हैं। लेकिन बहरहाल आर्टिस्ट जो हैं उनको चाहिए कि वो सियासत के इस तरह के मामलात में ना पड़े। कारकर्दगी के ऊपर बात कर सकती हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल जेलसी निकाल के किसी दूसरे सूबे की आप एक्ट्रेस हैं और आप यहाँ पंजाब की वजीर आला को इस तरह से टॉन्ट कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि नहीं, मुनासिब नहीं लगता। अगली खबर है जी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जल्दी नाअहल होने जा रहे हैं। आमदन से जायद असासों के उनके मसले हैं। उसके अलावा आपको पता है शहद वाले भी मसले हैं, और उसके अलावा आपको ये भी पता है कि 9 मई के अंदर भी वो मुलविस रहे हैं और नई हुकूमत के बनने का इंतजार हो रहा था। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी भी एक अलग मसला है। और तीसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। चौथी तरफ अली अमीन गंडापुर वफाक को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें 1.5 खरब रुपया दो वरना हम ये कर देंगे और हम अदालतों से रजू कर लेंगे। और पांचवी तरफ आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पर बहुत ही मायूस कुन खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा माली मुश्किलात का शदीद शिकार हो गया है। वहां पर कारखाने अब बंद होना शुरू हो गए हैं। जितनी भी मार्बल की फैक्ट्रीज लगी थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो सारी की सारी तेजी के साथ बंद होती चली जा रही हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 तक सूबे के अंदर 304 कारखाने अब तक बंद किए जा चुके हैं।
جبکہ اب تک ان کی تعداد جو ہے ابھی کے دن تک جو ہے وہ 342 تک پہنچ چکی ہے۔ دستاویزات کے مطابق بند ہونے والے کارخانوں میں ماربل، صابن، کاسمیٹکس، کرشنگ پلانٹس اور دیگر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سب سے زیادہ کارخانے ڈی آئی خان کے اندر 36، سوات کے اندر 28، ایبٹ آباد کے اندر 17، پشاور میں 19 اور نوشہرہ میں 9 کارخانے اب تک جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح ہنگو اور اورکزئی اور کرک کے اندر جو ہے وہ 11، مردان کے اندر 12، بنیر کے اندر 9 کارخانے جو ہیں وہ اب تک بند ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے اور مزدوروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ یہ ہے جی خیبر پختونخوا کی اب تک کی سچویشن، اور عمران خان کی حکومت کو وہاں پر 3rd ٹرم ملی ہے، اور 3rd ٹرم میں یہ صلہ ملا ہے خیبر پختونخوا والوں کو۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ انتہائی مایوس کن خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ عمران خان کے اوپر اتنا بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے کہ مذہب کے معاملے میں بھی جو ہے وہ گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ویڈیو کافی پرانا ہے، جہاں پر وہ مکہ مدینہ جو ہیں وہ گئے تھے۔ اب یہ سید علی نام کی ایک آئی ڈی ہے جی، لکھتے ہیں کہ جس گھر کے دروازے ایسے ظالموں، خائنوں اور منافقین کے لیے کھلے رہتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کی مجھے تو کوئی خواہش نہیں، اللہ معاف کرے تو استغفار۔ کہتے ہیں فرض ہے ادا کر لیں کہ وہ مجبوری ہے، یعنی کہ حج آپ کے اوپر اگر فرض ہے تو آپ مجبوری کے طور پہ ادا کر لیں، لیکن محض اس لیے وہ اللہ معاف کرے کہ اللہ کے گھر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان اندر ہے اور عاصم منیر جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ خدا نے اللہ معاف کرے خدا نہ خواستہ ایک ناانصافی کی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور عاصم منیر کو اپنے گھر بلا لی۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کسی کو بھی اپنے گھر بلا سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یہ لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ٹویٹس کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کیا ٹرینڈز چلا رہے ہیں اور یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل صحیح کہا تھا کہ جہنم کے گڑھے میں سب سے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں نا وہ منافقین سے بہتر ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ انکار تو کرتے ہیں نا کسی بات سے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یا ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا یہ نہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں نہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو منافقین کا درجہ سب سے گہرا ہوگا وہاں پہ گڑھے کے اندر۔ اب سنیے ذرا اگلی خبر جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جی، اور یہ احتشام الحق ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے کہ پیاز اور جو کیلا ہے اس کو آپ نے باہر جو ہے وہ برآمد نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر یہ چیزیں ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے، پھر پرائسز بہت بڑھ جاتی ہیں، تو اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ فی الحال ملک کی ضروریات کو پورا کیا جائے، بعد میں اس کی جو درآمد یا برآمد ہے اس کے بارے میں دیکھا یا سوچا جائے گا۔ اس کے اوپر احتشام الحق لکھتے ہیں کہ اگر کل کو علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا کہ جو بجلی کے پی کے اندر بنتی ہے وہ باہر نہیں جائے گی، تو پھر اگر کل کو بلوچستان نے اعلان کر دیا کہ بلوچستان سے گیس پورے ملک کو نہیں دی جائے گی، تو پھر اداروں کو ایسے بیانات پر سختی کرنی چاہیے۔ ان چمچوں کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، ایسے بیانات ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا سے جس بجلی کی بات یہ محترم کر رہے ہیں، میں عمران خان کا ماضی کے جھروکوں سے آپ کو ایک ویڈیو لا کے دکھانا چاہتی ہوں کہ کس کس طرح کے مضحکہ خیز بیانات دیتے رہے ہیں عمران خان۔ ہیو اے لک۔ اور 74 میگا واٹ کی بجلی تیار بیٹھی ہے، 78 میگا واٹ بجلی تیار بیٹھی ہے، پانی کے اوپر بنی ہوئی بجلی، وہ سینٹر نہیں لے رہا۔ 74 میگا واٹ کی پانی پہ بننے والی بجلی، 78 میگا واٹ بجلی تیار بیٹھی ہے، سسٹم میں ڈالو تاکہ سب سے سستی بجلی ہے، صاف بجلی ہے، 1 روپے پہ بجلی بنی ہوئی ہے، ڈیلے کر رہے ہیں۔ جو آسان صاف بجلی ہے 74 میگا واٹ، 78 میگا واٹ، 74 میگا واٹ، 78 میگا واٹ، 1 روپے پہ بجلی بنی ہوئی ہے، ڈیلے کر رہے ہیں۔ جی تو جناب اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا زبردست طریقہ کار ہے جو ہمیشہ کامیاب بھی رہتا ہے کہ جو کام خود کرو اس کا الزام دوسروں پہ لگا دو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کرپشن اور دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک سروے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 75% تک جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو ثبوت دکھانے جا رہی ہوں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں جی فارم 45، اور یہ آپ کو باقاعدہ طور پہ نشانات کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ سید عدنان بادشاہ جی انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے امیدوار کیسے جیتے ہیں، ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ یہ مختلف حلقوں کے وہی فارم 45 ہیں جو ہم نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے نکالے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ اس ٹیمپرنگ کو دیکھ کر
کہا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے جیت کے دعوے کرنے والی جماعت جو ہے وہ دھاندلی کر کے خود جیتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرکزی لیول کے اوپر چیخو پکار اس لیے کر رہی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کی دھاندلی کے اوپر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ خود انہوں نے کلین سویپ کیا نا جو وہاں پر، وہ اصل میں دھاندلی کے تھرو کیا ہے، اور اب وہ اس کے اوپر دھاندلی کا راگ اس لیے لاپ رہے ہیں تاکہ ہماری طرف وہ بات ہی نہ آئے۔ تو جناب ثبوت کے طور پہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں سارے فارم 45 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت نے بھی دھاندلی کی بڑے الزامات لگائے، جبکہ میں نے آپ کو ان کا بھی دکھایا تھا کہ فارم 45 جو تھا، جو وہ دکھا رہے تھے میڈیا کو، وہ جعلی تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا عثمان ڈار نے جو دکھائے تھے میڈیا کو، وہ بھی جعلی تھے۔ تو جناب اسکرین کے اوپر آپ کو ایک گریڈ نظر آ رہا ہوگا جس میں آپ کو مریم نواز نظر آ رہی ہیں، وائٹ کلر کی چادر لے کر جناب نکل گئی محترمہ باہر، اور انہوں نے رمضان بازاروں کا دورہ کیا۔ یہ جو پی ایم ایل این ہے، نون لیگ، ان کی روایت رہی ہے۔ اس سے پہلے جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف تو وہ بھی اس طرح سڑکوں میں جایا کرتے تھے، جب سیلاب آتا تھا تو وہ لانگ شوز پہن کر جب باہر نکلتے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شوباز شریف ہیں۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ لاہور میں اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ یہ جو عثمان بزدار تھے وہ اپنی گاڑی لے کر باہر نکل آئے تھے اور لوگوں کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھا رہے تھے، تو وہ شوبازی کوئی نہیں تھی۔ لیکن اگر شہباز شریف یہ کریں یا مریم نواز یہ کریں تو ان کو شوباز کہا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو عمران خان کے کچھ کلپس دکھا رہی ہوں جو سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مریم نواز کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ایون کہ شوبز سٹارز نے بھی تنقید کی، جبکہ عمران خان اپنے دور حکومت میں آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح سے گاڑی کے اندر دوپہر 12 بجے جو ہے وہ سٹالز کا دورہ کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ دوپہر 12 بجے کہتے تھے میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پہ سموسوں کی کیا کوالٹی ہے۔ آپ لوگوں کو سائڈ پہ یہ ویڈیوز نظر آ رہے ہوں گے، تو کیا یہ شوبازی نہیں تھی؟ عمران خان جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ ٹینٹ پہ بیٹھ کر کھجور لے کر روزہ کھلنے سے پہلے ہی افطاری کر لیتے تھے، وہ کوئی شوبازی نہیں تھی؟ بات صرف اتنی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ عقل سے پیدل ہیں، اور آگے جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی عقل سے پیدل ہیں۔ آپ کو یاد ہے کتنی وضاحتیں کیا کرتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ پل بنانے سے اور سڑکیں بنانے سے نہیں ہوتی، بلکہ انویسٹمنٹ تو انسانوں کے اوپر کی جانی چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انسانوں کے اوپر کیا انویسٹمنٹ ہوئی، ان کو انڈے، بچے اور کٹوں کے پیچھے لگا دیا گیا، ان سے لیپ ٹاپس چھین لیے گئے، ان سے پل چھین لیے گئے، سڑکیں چھین لی گئیں۔ یہ ماضی کے جھروکوں سے ایک گرڈ ہے جی، آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، ذرا سنیے تو صحیح۔ سڑکوں کے اوپر اور انڈر پاسز پہ انویسٹ کرنا، انسانوں پہ انویسٹ کرنا، اور یہ جو ہم نے جو سڑک پہ بچے بچارے رول رہے ہیں۔ اب یہ میٹرو پتا ہے کتنی بسیں آ رہی ہیں اوپر، کوئی بس نظر آ رہی ہے اوپر، اور بس بھی چل رہی ہے تو خالی بس۔ یہ کیوں بنائی تھی؟ یہ آپ کے لیے ملتان کے شہریوں، آپ کے لیے نہیں بنائی، یہ پیسہ بنانے کے لیے بنائی ہے، کمیشن کے لیے۔ اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، یہ یاد رکھیں اگر گلیاں سڑکیں اور پل بنانے سے ڈیولپمنٹ ہو جاتی تو پرائم منسٹر آپ کو ملک ریاض بحریہ کا بنا دینا چاہیے۔ اور ادھر سے ہٹ کے تو بالکل ہی ایک سٹیج آ گئی نا کہ سڑکوں کے اوپر اور پلوں کے اوپر سرمایہ کاری سے ایک ایسی ذہنیت آ گئی کہ شاید اس سے ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ علیمہ آنٹی کا آپ کو ایک کلپ سنواتی ہوں، ذرا پہلے یہ سنیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے جو اتنے بڑی بات کی ہے، یہ پورا پاکستان یہ جب پروگرام لگے گا لوگ ہل کے رہ جائیں گے۔ آپ غور سے سن لے جو میں کہہ رہی ہوں، ان کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کروائیں گے جیسے ارشد شریف کو کروایا تھا۔ تو عوام اور خان کے درمیان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں، اڈیالہ جیل کے سامنے چاہے 30 دن بیٹھنا پڑے یا چاہے کوئی احتجاجی مہم چلائیں۔ آپ یہ براہ راست یہ کھل کر بات کیوں نہیں کہتے؟ جب آپ اتنی کھل کر ان کی تشویش کر رہے ہیں تو یہ ان لوگ لیڈرشپ کے حوالے سے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کرتی؟ جو میری بات سنیں، میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں جو ہم نے کانوں سے سنا ہے۔ جی تو آپ نے سنا، یہ علیمہ آنٹی بیسیکلی کال دے رہی ہیں تمام لوگوں کو، کہہ رہی ہیں کہ صبح سے اڈیالہ جیل پہنچو، اور احتجاج کی انہوں نے کال دی تھی پہلے گزشتہ روز بھی، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور تمام منسٹرز اور ممبران کو، اسمبلی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور تازہ دم دستے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے انہوں نے کہا جی پہنچ جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کوئی بھی نہیں پہنچا، اور لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور علیمہ آنٹی جو ہیں وہ اور شیر افضل مروت جو ہیں ملک توڑنے کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں۔ شیر افضل مروت نے دوبارہ سے دھمکی دی ہے، کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے۔ اور جس دن ہم روڈ پہ نکل گئے تو پھر یہ 9 مئی نہیں، ہم پہ قیامت صغریٰ بھی کر دینا اور لاشوں کے ڈھیر بھی بچا دے۔ خدا کی قسم یہ اب پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی مستقبل کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے اپنا مینڈیٹ واپس نکلوانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے روڈوں پہ، اور ایسے نکلیں گے کہ ان کی کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی لاٹھی گولی ہمیں روک۔
اور اب میں آپ کو علیمہ آنٹی کی ایک اور دھمکی سنواتی ہوں, ذرا یہ بھی سنیے. ہماری آج اعلان کر رہے ہیں کہ جلد ہم انویسٹیگیشن کریں گے جس میں ہم جائیں گے وہاں سے, کیا نام ہے, جو ہم نے ایک دفتر جلایا جس کو جو ہمارے اوپر کیس ہے, وہ جو نون لیگ کا دفتر کے جائیں گے, پیدل چلیں گے. پھر آپ کے اوپر مقدمہ نہ ہو جائے پھر دوبارہ سے نیا, وہی دہشت گردی کا ہے نا, وہی دہشت گرد ہم ہے نا. پھر ہم جائیں گے ادھر سے ہم ادھر پہنچیں گے جہاں پہ ہم نے کنٹینر جلائے تھے. اس کے بعد ہم پہنچیں گے جو کور کمانڈر کا گھر ہے, اور یہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے. تو قانون میں آپ جی تو آپ نے سن لیا ہے. اب بات یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو اور وہ جاہل اور منافق نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جاہلیت کی انتہا آپ ذرا یہ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے موجودہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم جو ہے ان کو چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ان کو ہٹا کر شہاب علی شاہ کو اپوائنٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا, جبکہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آفیسرز ہیں یہ وفاق کے انڈر ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہٹا سکتا. لیکن خیبر پختونخوا کو کون بتائے, ان کے وزیر اعلیٰ کو کون بتائے, ان کو شہد کی بوتلوں سے فرصت ہو تو ان کو کون بتائے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.